बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने कल इरादा किया था कि आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। मेरा इरादा तो दो चीज़ों पे बात करने का था। एजुकेशन के सेक्टर में हमने कुछ रीसेंट स्टेप्स लिए, मैं चाह रहा था कि आपके ज़रिए उनको बताऊं, और उसके अलावा इरिगेशन या पानी का मसला बहुत संगीन हुआ था। मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करें कि क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो कल रात को दोबारा एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, मैं आपको बताऊं कि मैं कल गया हुआ था। शाम को मैं यहाँ से गया था चेयरमैन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ अबू धाबी शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की डेथ पे उनके जो रूलर हैं उनसे कंडोलेंस के लिए। मेरा इरादा उधर रात रहने का था और मैं सुबह आज मैंने वापस आना था। उन्होंने इंतज़ाम एयरपोर्ट पे ही किया था, वो कंडोलेंस का उनका एक था। मैं उधर ही था एयरपोर्ट पे, तो मुझे इस वाक़े का पता चला। मैंने ये मुनासिब समझा कि उसी वक्त वापस आ जाऊँ, और जैसे ही, इसलिए कि फिर वो लॉजिस्टिक्स थोड़ी टेक केयर करनी थी। और मैं रात को कोई 12:30 बजे कराची पहुंच गया था, और रात को ही मैंने पुलिस के लोगों को बुलाया था ताकि उनसे फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले सकूं और कुछ डायरेक्शंस दे सकूं। 3 वाक़यात हुए हैं मुसलसल कराची में इस एक महीने में तकरीबन। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दहशतगर्दी के वाक़यात कुछ अरसे से पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मैंने इनसे कहा था रात को ही मुझे रिपोर्ट दें सारी, वो मैंने रिपोर्ट निकाली है। जनवरी से लेके 15 मई तक, ये कल का वाक़या हमने इसमें ऐड किया है, आखिरी जो कल रात को अनफॉर्चुनेट हुआ है। इस पूरे मुल्क में 219 इंसिडेंट्स हुए हैं टेररिज्म के, जिसमें से 220 बल्कि एक ये ऐड करें, जिसमें 104 हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इन 104 इंसिडेंट्स में 144 लोग शहीद हुए हैं, 272 इंजर हुए हैं, टोटल 416 लोग अफेक्ट हुए हैं। बलूचिस्तान में भी 104 वाक़यात हुए हैं टेररिज्म के, 101 लोग शहीद हैं जिसमें और 123 इंजर हुए हैं, और टोटल 224 बनते हैं जो अफेक्टेड लोग हैं। सिंध के अंदर 11 वाक़यात हुए हैं टेररिज्म के इस अरसे के दौरान, जिसमें 7 लोग शहीद हुए हैं, 25 इंजर हुए हैं, टोटल 32 बनता है। पंजाब में एक वाक़या हुआ है टेररिज्म का, जिसमें जहाँ तक मुझे ये दूसरे लिस्ट में था, वो उस एक वाक़े में 3 लोग शहीद हुए हैं और 32 लोग इंजर हुए हैं, तो टोटल 35। इस हिसाब से हम देखें तो सिंध के अंदर निस्बतन कम हुआ है, लेकिन ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। एक शख्स की भी जान जाना, एक शख्स का भी इंजर होना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और इसकी वजूहात भी हैं। हमने बड़ा ये पोस्ट अफ़गानिस्तान सिचुएशन हुई थी, हमने काफ़ी, मैंने ख़ुद खतूत लिखे थे उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनको, कि जी हमें ये ख़दशात हैं। एक अभी क्लेमेंट्स तो आपको पता है, जो चाइनीज़ इंसिडेंट था उसका बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी है PLO ये क्या नाम है उसका, वो कर रहे हैं। और ये जो पहला वाक़या बोरी ये हुआ था यूनाइटेड बेकरी के साथ, सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी ने उसका क्लेम किया है। कल रात वाले इंसिडेंट का भी क्लियर नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली वो लगता है यही है। लेकिन ये सारे दहशतगर्द, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि ये कोई एक चीज़ नहीं, ये नहीं कि सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी या बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये दहशतगर्द का ना कोई ज़बान है, ना कोई रिलीजन है। ये वहशी लोग
سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ہمیں ایشو آیا ہے کہ جی اچانک یہ کیوں شروع ہوئے پورے پاکستان میں. ان کی جو فنڈنگ بھی ایک سینٹرلائزڈ ہے، جو ہمارے ملک دشمن ممالک ہیں وہ اس پہ دیکھتے ہیں، ان کو فنڈنگ دیکھتے ہیں. اور اس چیز کو سارا دیکھا جا رہا ہے. جب پرائم منسٹر صاحب یہاں آئے تھے تو ہم نے اس پہ بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیکٹا کو پھر سے تھوڑا زیادہ فعال کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی پبلک اسکول کے انسیڈنٹ کے بعد پورا ملک متحرک ہوا تھا، سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے تھے. ایک 20 نکاتی جو ہے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس پہ ایپیکس کمیٹیز بنی تھیں، اور ان ساری چیزوں پہ سندھ نے بڑا پرو ایکٹیو رول لیا. تو اور کراچی کا شہر جو 7واں سب سے ڈینجرس شہر تھا دنیا کا آج سے 7 سال پہلے، اس وقت وہ 125 سے اوپر ہو گیا. لیکن اگین میں پھر کہتا ہوں کہ ایک بھی بندے کو تھوڑی سی آنچ بھی آنا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور میں نے پولیس سے کل رات بھی جو ہے وہ کویشچننگ کی ہے ان کی وجہوں کی اور کیسے وہ نہیں کر رہے. آج پھر دوبارہ میں نے انٹیلیجنس والوں کو، رینجرز کو، پولیس کو بلایا تھا، ان سے ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی ہے. انٹیلیجنس کے جو فیلیئرز ہیں کہ وہ پراپرلی ٹائملی ڈیٹیکٹ نہیں کر سک رہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے. اور ہماری کوشش یہ کہ ہم سب مل کے اس صوبے میں جو یہ دہشت گردی اور پورے ملک میں دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان پہ کنٹرول کریں. یہ کسی بھی صورت میں ہم اپنے صوبے کو جو 2013-14 کی سچویشن تھی اس پہ لے جانے کے متحمل نہیں ہیں، اور ہم ہر سٹیپ اٹھائیں گے. اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی آئے گی. میں کہوں گا کہ ہم سے کوآپریٹ کریں. میں نے آج پولیس سے کہا ہے کہ وہ امیڈیٹلی، ہم نے جو پیٹرن دیکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دھماکے خاص طور پہ جو پچھلے 2 ہوئے ہیں ایسی جگہ پہ ہوئے ہیں جہاں پہ رات کو بازاریں دیر سے کھلی رہتی ہیں، لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا ہے. یہ نارملی رات کے ٹائم پہ ایسی چیزیں ہوتی. 7 سے 11 کا ٹائم ایک ہم نے کہا ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں، شاپ اونر سے بات کریں، آپ انہیں بتائیں کہ ان کی بھی مدد کی ضرورت ہے ہمیں، ہر ایک کی. یہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے کل رات والا جو انسیڈنٹ تھا، ایک موٹر سائیکل پہ ایک انہوں نے اچھا خاصا مواد، جو بارودی مواد ہے، آئی ڈی تھا، اور جو اس کا مواد تھا اچھا خاصا تھا. جو پچھلا اس کا تھا اس سے زیادہ مواد تھا کل والے اس میں. تو وہ موٹر سائیکل پہ نصب تھا. اور اس ٹائپ کی موٹر سائیکل جو ہم نے دیکھا ہے وہ چلا کے نہیں لاتے. وہ نارملی جو ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ مطلب خود نہیں چلا رہا ہوتا، اس کو پیدل لے کے آتا ہے. تو دکانداروں نے، لوگوں نے ایسی چیزوں پہ نظر رکھنی کہ بھئی یہ کوئی شخص جا رہا ہے تو اس کو امیڈیٹلی رپورٹ کریں یا اس پہ نظر رکھیں. کہیں پہ کوئی موٹر سائیکل، کوئی سائیکل ایسے کھڑی ہے کچھ دیر کے لیے، تو اب ہم نے سینسٹائز کرنا پڑے گا ہر ایک کو. میں نے پولیس سے کہا اس کے لیے بارے میں لیفلٹس وغیرہ بھی بنائے تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ کس چیز پہ ہمیں سب کی مدد کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کس ٹائپ کے، آپ کسی مجمع میں کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو نارمل سے الگ ڈریسنگ میں ہے. مجھے جو بتایا گیا، ہم نے کہا نا کہ ہمارے جو کراچی یونیورسٹی والا انسیڈنٹ تھا اس میں جو بیگ اٹھایا ہوا تھا اس ٹیررسٹ نے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، کہتے ہیں نارملی اسکول کے بچے تو وہ بیگز لے جاتے ہیں، بڑے یونیورسٹی میں یہ نہیں ہے رواج کہ ایسی بیگز لے جائیں. تو وہ ایک آؤٹ آف دی آرڈنری چیز تھی جو کہ نوٹ کرنی چاہیے تھی سیکیورٹی پرسنل نے، جو نوٹ کرنی چاہیے تھی وہاں کے لوگوں نے. تو اب ہمیں تھوڑا سا ساتھ مل کے، اور اس آج کی پریس کانفرنس ویسے تو میں نے کہا نا کسی اور مقصد کے لیے تھی اور اس پہ میں آؤں گا، لیکن اس کے لیے میں مدد چاہوں گا ہر ایک کی، کوآپریٹ کریں. میں نے ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ وہ شاپ کیپرز سے، جو محلے کے لوگ ہیں،
جہاں پہ مجمع جمع ہوتا ہے، جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی واچ اینڈ واٹ کا ایک جو سسٹم ہوتا ہے، چوکیداری کا سسٹم ہوتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کریں، ان کو سینسٹائز کریں کہ کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. جہاں تک پروگرس ان کیسز کے بارے میں ہے، کافی لیڈز ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتانا چاہوں گا. ایک چیز اور میں آپ سے میڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری بات آج ہوئی ہے، کافی ڈیٹیل میں ہوئی ہے. دنیا بھر میں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی اچھی پولیسنگ ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا دنیا میں کہہ رہا کہ صرف ہم خراب ہیں اور سب بھی ہوتا، یہ جیسے ہی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کرائم ہوتا ہے، چاہے چھوٹا کرائم ہو چاہے بڑی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو، وہ جگہ کرائم سین آؤٹ آف باؤنڈ ہو جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جو شواہد ہیں وہ بچے رہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسی سسٹم، اور میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جی آپ نے کیمرہ لے کے سب سے پہلے پہنچنا ہے، سب سے پہلے دکھانا ہے کہ کیا ہوا. اس دوران ضرور کچھ نہ کچھ شواہد ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جائیں. انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا ایک دوسرے پہ، آج میں جب بیٹھا تھا کہ جی جو لیڈ ایجنسی ہے اس کو سارے ثبوت جو ہیں وہ کلیکٹ کرنے چاہیے. ایسے نہیں ہو کہ میں پہنچ جاؤں ایز چیف منسٹر ہو، مجھے کوئی چیز نظر آئے تو میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں سائڈ میں، کیا وہ بڑا مجھے ثبوت مل گیا ہے. تو وہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی لیڈ ہے اس کو لیڈ لینی چاہیے، اور وہ پھر باقی اداروں کو ضرور ضرورت پڑتی ہے، کئی اگر ویڈیو ریکارڈنگز ہیں کوئی اور چیز ہے تو وہ لیڈ ایجنسی کے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے قبضے میں ہونی چاہیے. اس طرح یہ ساری لیکونرز ہیں، اور خاص طور پہ جو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ رپورٹنگ بڑی اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ کوئی شواہد اس دوران، تو مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی کوئی مثال نہیں، بڑی اچھی ہے، لیکن اس سے جو باقی انویسٹیگیشن ہے جو ایک حد تک جا کے لوگوں کو پکڑنا چاہتی ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں. ابھی بھی کچھ انفارمیشن میں نہیں دے سکتا آپ کو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ، اور میں نے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ مجھے بھی آپ آبویسلی کانفیڈینشیلٹی، میں کہنے کہ کسی اوپن جگہ پہ، کسی ایسی جگہ پہ نہ بتائیں کوئی ایسی لیڈ جس سے آپ کو خطرہ ہے کہ اگر وہ باہر نکل جائے تو پرابلم، آپ مجھے بڑی کانفیڈینشلی بتائیں گے. اور کچھ پروگریس ہوئی ہے، میں اس سے زیادہ ابھی نہیں کہوں گا، اور ہم آگے، اور بڑا ڈیفیکلٹ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کس طریقے سے انسیڈنٹس کی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتا دیتا ہوں، نمبرز پھر میں بھول گیا ہوں، لیکن جو کراچی یونیورسٹی کا انسیڈنٹ تھا اس میں جیو فینسنگ کرتے ہیں تو فون نمبرز آپ ریکارڈ کرتے ہیں، تو کوئی انہوں نے 2400 کے قریب فون نمبرز آئیڈینٹیفائی کیے اس وقت. ان میں پہلا فلٹر لگایا اور 60 کو انہوں نے کیا شارٹ لسٹ. ان 60 کی جب انویسٹیگیشن کی تو کچھ نہیں نکلا، تو اب انہوں نے دوبارہ 2400 پہ جانا ہے، دوبارہ کوئی اور فلٹر لگا کے، اور وہ تو اتنی ایسے نہیں ہوتا کہ جی، اور لوگ کہتے آپ بجا ہوتے ہیں جب کہتے ہیں جی اتنے دن گزر گئے، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی موجود ہے، جو سہولت موجود ہے، ہماری ایسے بھی ہے کہ کچھ خاص ایجنسیز کے پاس کچھ خاص ٹیکنالوجی کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. اور اس فار ایگزامپل مجھے کہا کہ نادرا کو اگر میں فنگر پرنٹ دوں کوئی کہ جی اس کو لوکیٹ کر کے دو، تو ان کو 4 دن لگ سکتے ہیں وہ فنگر پرنٹ اگر ڈیٹا بیس میں موجود ہو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے 4 دن کچھ نہیں ہوا، حکومت نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے. پہلے تو اس کی کلیکشن، میں ایسے آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. تو دو میسج صرف میں آج دینا چاہتا ہوں. دہشت گردوں کو کہیں پہ بھی ہو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم نے پہلے بھی اس ملک میں، اس صوبے میں، اس شہر میں امن و امان بحال کیا ہے. ہم یہ 2-4 واقعات سے بالکل جو ہے وہ کوئی مروب نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور دوسری میری ریکویسٹ آپ لوگوں کے تھرو لوگوں سے، اور میں نے جیسے میں نے کہا ایڈمنسٹریشن کو آلریڈی کہا ہے کہ لوگوں ڈفرینٹ گروپ سے بات کریں اور ان کو سینسٹائز کریں، تاکہ ہم سب مل کے
ان دہشت گردوں سے چھٹکارا حاصل کریں. اور تیسرا میرے میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو, میں آپ کو یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ رپورٹنگ نہ کریں. ایک تو سنسیشنلائز آپ کا ہے ہو گیا. میں صرف میڈیا ہاؤسز میں میڈیا اونرز سے بھی کہوں گا کہ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں ہر چیز کے. آپ کی 2 منٹ کی ریٹنگ کے لیے آپ اس ملک کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور ہم میڈیا ہاؤسز سے بھی بات کریں گے, انفارمیشن منسٹر سے میں کہوں گا کہ سب سے بات کریں, اونرز سے بھی بات کریں کہ ایک ہونا چاہیے اس کے. میں نے بہت پہلے یہ سوچا تھا, جب اللہ نے ہمیں بہت برا ٹائم دکھایا, جب بلاسٹ ہوتے تھے, تو ہم نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ میڈیا پہ, ٹی وی پہ ایسے امیجز نہ دکھائیں. دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہمارے یہاں ہوتا تھا, اور اس میں کوآپریٹ کیا تھا میڈیا نے. تو آگے چلتے ہوئے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بات کریں. تو یہ تو چیز آ گئی تھی اچانک, اس لیے میں نے کہا کہ پہلے اسی سے شروع کرتا ہوں. جو مقصد تھا میرا آج کی پریس کانفرنس, جو میں نے کہا نا کل سے میں نے کیا ہوا تھا, میری ایجوکیشن منسٹر صاحب, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صاحب کے ساتھ کافی میٹنگز ہوئی پچھلے 1 ہفتے میں. پچھلے 1 ہفتے میں ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے. ہمارے پاس سکولز موجود ہیں, وہاں سکولوں میں بچے نہیں ہیں. بچے اس لیے نہیں ہیں کہ ٹیچرز نہیں ہیں. اب کیا پہلے بچے ہم جمع کر کے لائیں یا پہلے ٹیچرز لائیں؟ ٹیچر اس پورے, میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس ایسے بھی اسکول ہیں, کرٹیسزم ہوتی ہے اور جائز ہوتی ہے کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے کسی درخت کے نیچے پڑھ رہے ہیں. درخت کے نیچے پڑھا تو جا سکتا ہے, لیکن ٹیچر کے بغیر پڑھا نہیں جا سکتا, چاہے بہت خوبصورت بلڈنگ بنا دیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہمارے پاس ٹیچر ہوں. اس سلسلے میں سندھ حکومت نے ابھی سے نہیں, بہت عرصے سے بالکل میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کرتی ہے. اور جو لیٹسٹ ریکروٹمنٹ کا دور ہوا, کب ہوا تھا یہ آئی بی اے کا؟ 1 سال ہو گئے میرے خیال ہے نا, 6 مہینے. ہاں 18 ابھی لیٹسٹ 6 مہینے پہلے جو ہے, ہم نے جب ریکروٹمنٹ شروع کی, اور اب اس وقت جو پوزیشن اگر آپ کہیں, اس لیے کہ اس ریکروٹمنٹ کے بعد بھی کچھ ویکنسیز وغیرہ آئے ہیں, تو ٹوٹل میں بڑے کھلے براڈ نمبرز دوں گا, اس میں یہ نہیں کہ آپ مجھے ہولڈ کریں ایک ایک نمبر پہ. 35,870 ٹیچرز کی جگہ خالی تھی. اب جو ایس ٹی آر یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے, ایک ٹیچر کو 30 اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے. اگر یہ صرف 35,870 ٹیچر کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیچر نہیں کہ ان اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکے, تو تقریباً 1.1 ملین, ٹو بی ایگزیکٹ 10,76,000 بچوں کو ہم نہیں پڑھا سکتے تھے, اس لیے ہمارے پاس ٹیچر نہیں تھے. چاہے بلڈنگ موجود ہو, تو ہم نے ریکروٹمنٹ کی. پھر ریکروٹمنٹ میں بھی ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کریں. ہم نے آئی بی اے کو وہ کام دیا. پھر ایک کرائٹیریا کیبنٹ نے بنایا. کیبنٹ نے بنایا کرائٹیریا کہ جی 55 مارک پاسنگ مارکس ہوں گے. پھر اس میں کچھ ریلیکسیشنز دی. ہارڈ ایریا کا ذکر کیا کہ ہارڈ ایریا میں 40 ہوں گے. فیمیل جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے 50 کا کہا, اور مائنورٹیز کے لیے ہم نے کہا کہ 33% ہوں. یہ ساری کرنے کے بعد ہمارا انیشل خیال یہ تھا, یہ جب ہم نے کیا تھا, اور میرے ساتھ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, کیبنٹ کالیگز بھی بیٹھے ہیں, کیبنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم تقریباً اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں گے ٹیچرز کا. بہت کسی جگہ پہ شاید شارٹ فال رہ جائے, ادروائز نہیں رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ جب فائنل نمبرز آئے تو ہمارے پاس 24,617. اچھا, ان کا کرائٹیریا یہ تھا کہ یہ یونین کاؤنسل بیسڈ ہوں گے, اور زیادہ سے زیادہ اس تحصیل میں اگر یونین کاؤنسل اے کے اندر 50 ویکنسی ہیں, ادھر 70 لوگ پاس ہوئے ہیں, اور یونین کاؤنسل بی میں 50 ویکنسی ہیں, ادھر 30 لوگ پاس ہوئے ہیں, تو یہ 20 اگلی یونین کاؤنسل میں جا سکتے ہیں یا اس تحصیل میں جا سکتے ہیں. تحصیل کی باؤنڈری کا, اور یہ بڑا کلیئر تھا کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو ضلع ہے, میں اگر ضلع پہ بھی کہوں, ضلع میرا اپنا ضلع کا ایک اینڈ بھان سعید آباد ہے اور دوسرا اینڈ کراچی ہے.
وہ بھانسید آباد کا لڑکا اگر پاس بھی ہو جائے میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا کہ وہ کراچی میں آ کے پڑھائے گا. اس لیے ہم نے کہا کہ یونین کاؤنسل ہو, زیادہ سے زیادہ تحصیل تک لے جایا جائے, اور یہی صحیح طریقہ تھا. تو اس میں یہ ہمیں جو کوالیفائڈ لوگ ایز پر یہ جو کرائٹیریا تھا 24,617, اس کا مطلب تھا کہ 11,253 لوگ ابھی بھی ہمارے پاس ٹیچرز نہیں تھے. اور 11,253 کا مطلب ہے کہ ہم تقریباً 3.5 لاکھ بچے ہمارے بھی نہیں ابھی بھی نہیں پڑھ سکیں گے. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے, ہمارا آبجیکٹیو یہ اسکول پہ لائیں. میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے, اور انہوں نے ساری بریفنگس دی, میں نے جو آبجیکٹیو تھا میں نے انہیں کہا کہ جی ایک اسکول بھی ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب اسٹوڈنٹ یہی ہیں, لڑکے یہی ہیں. آپ نے آج ٹیسٹ لیا ہے, انہوں نے کسی نے 80 مارک لیے ہیں, کسی نے 30 نمبر لیے ہیں. کسی یونین کاؤنسل میں اگر 30 سے زیادہ کا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے یا 40 سے زیادہ کوئی لڑکا ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے لاؤ گے؟ میں ادھر بتاؤں کہ جو دور دراز کی یونین کاؤنسلز ہیں, چاہے وہ تھرپارکر میں ہو, چاہے ہمارے ساحلی علاقوں میں ہو, چاہے ہمارا کاچھو کا علاقہ ہے, ادھر کہاں سے دوسرا بچہ جائے گا پڑھانے؟ تو ہمیں کوئی اور طریقہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ اسکول کھولنے. واٹ از ورس, ایک ٹیچر بالکل نہ ہو, یا چلو ایک ٹیچر وہ ہو جس نے شاید وہ منیمم مارکس نہیں لیے, لیکن اس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ پڑھائے. مطلب اگر ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو پھر تو آپ نے چھوڑ دیا نا. اس پوری یونین کاؤنسل میں اگر آپ کے پاس 100 کی ویکنسی تھی اور آپ کے پاس صرف 30 لوگ ہیں پڑھانے کے لیے, دیٹ مینس 70% بچوں کو تو آپ نے اگنور کر دیا کہ بھائی یہ پڑھائیں گے ہی نہیں. لیکن چلیں اگر وہ 70 جو ٹیچر ہیں ہم کسی طریقے سے کچھ کم مارکس والے بھی ہائر کر کے ان کی ہم کیپیسٹی بلٹ اپ کریں, تو وہ آسرا تو ہوگا. ادھر تو ہم آسرا ہی نہیں دے رہے. یہ میرا مقصد تھا اور میں نے اس پہ کہا کہ کام کریں. اس ساری ایکسرسائز کے بعد میں نے کہا, میرے تو منسٹر صاحب بیٹھے, میں نے کہا چاہے 1 نمبر کسی نے لیا ہو مجھے بتاؤ, اس کو میں پڑھا کے 1 سے 50 پہ لے آ سکتا ہوں. ایک کو میں نے ٹرین کرنا ہے نا, اس ایک کو پڑھانے سے میں 30 بچوں کو ٹرین کر دوں گا. ریزسٹنس بھی بہت تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ یہ ہو جائے گا فلاں. میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا یار, نیت صاف ہے. میں کسی انڈیویجول کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نوکری دو یا اس کو نہیں دو. پھر ہم نے ایکسرسائز کی. اس ایکسرسائز کے بعد ہم نے 136 تحصیل ہیں. میں نے کہا کہ یار آپ نیچے لاتے جاؤ مارکس. 136 تحصیل میں سے 118 تحصیل ایسی بنی, کچھ میں تو آلریڈی پورے تھے لوگ, اس لیے تحصیل ہماری لمٹ تھی نا. 118 تحصیل ایسی بنی جس میں 40 نمبر پہ اگر ہم لے آئیں تو 136 میں سے 118 تحصیلز میں ہمارے ٹیچر پورے ہو جائیں گے. میری بڑی خوشی کا مقام تھا. میں نے کہا ابھی بھی میں خوش نہیں ہوں, باقی 18 تحصیل کے ہم چھوڑ دیں کہ ان کو نہیں پڑھائیں گے یار, ان کو اب آپ کا جو ہے قسمت میں ہی نہیں ہے پڑھنا. جب ہم ہارڈ ایریا میں 40 پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پڑھا سکتے ہو تم, تو ہارڈ ایریا میں تو اور بہتر کوالیفیکیشن والا بندہ بھیجنا چاہیے تاکہ ادھر اچھی پیدا ہو. ہم ان تو باقی جگہ پہ ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم ان کا کیپیسٹی بڑھائیں. باقی 18 تحصیل میں تقریباً یہ نمبر کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے 5% اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, تقریباً 1500 ٹیچر رہ گئے جو ہم کو اور ریکروٹ کرنے تھے. میں نے پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہا کہ ہر تحصیل میں یہ جو 18 تحصیل رہ گئی ہیں, ایک تو ہم 40 پہ کرتے ہیں اکراس دا بورڈ تاکہ ہم 118 تحصیلز کو کمپلیٹ کر سکیں. باقی 18 تحصیلز میں ہم ان 1500 بچوں کو جنہوں نے میرٹ پہ 40 والا تو پہلے ہی آگے نا, جس کے 39 ہیں اس کو دیکھیں اس تالکے کے اندر, بیکاز تالکے سے باہر ہم نہیں جا سکتے. 38 ہے, 37 ہے, جو بھی بنتے ہیں جا کے 25 پہ لیٹ سے ختم ہوتا ہے کہ 25 جب ہوگا تو آخری بندہ ہو گیا. یہ اگر 25 لڑکا ہے اس تحصیل میں, 50 بچہ ہے اس تحصیل میں, ان کو آپ امیڈیٹلی لائیں. یہ سمر میں آپ ٹریننگ دیں, مفت میں ٹریننگ دیں. ہم پیسے وہ کریں گے, مفت میں ٹریننگ دے کے
ہم ان کو امپلائی نہیں کر رہے, اس کو نوکری نہیں ملے گی. ہم اس 25 لڑکے کو یا اس ٹوٹل 1500 پورے صوبے میں لائیں گے اپنے ٹریننگ سکولز میں, اور میرا خیال ہے 1 مہینے کی ٹریننگ دی جائے, اور 1 مہینے بعد پھر IBA سے کہا جائے ان کا ٹیسٹ لو. ہم چاہتے ہیں میرٹ پریویل کرے, کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھائے. 1 مہینہ ان کو انسینٹو یہ ہے کہ اگر آپ نے پاس کیا, آپ نے پڑھا, ادھر ٹریننگ لی, پاس کیا, آپ کو نوکری ملے گی. 1 مہینے بعد ان کا پھر IBA سے ٹیسٹ لیں, اور اگر کم از کم 40 نمبر یہ لیتے ہیں تو آپ ان کو امپلائی کر دیں. اس میں اور اس کے بعد پھر یہ تو ہو گئے ایک لیول نا, پھر آپ 40 سے 55 یعنی جو تقریباً 9753 یہ ہو جائیں گے جو نمبر ہے, وہ نمبر ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے, پھر ان کی ٹریننگ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ 55 کے لیول تک کم از کم آئے, وہ ٹریننگ سے ہی آئے گا نا. میں تو یہ کہتا ہوں, میں اس وقت اگر ٹیسٹ لوں تو ہو سکتا ہے میں 80 نمبر لے آؤں, میں کانفیڈنٹ ہوں میں 80 نمبر لے آؤں گا, لیکن اگر مجھے کلاس 1 میں پڑھانے بھیج دیا جائے میں نہیں پڑھا سکوں گا. پڑھانا ایک الگ طریقہ ہے جب تک اس کی آپ کو ٹریننگ نہیں دی جائے. مطلب میں ہو سکتا ہے اس وقت یونیورسٹی لیول پہ میں انجینئر ہوں, انجینئرنگ کی ہے تو انجینئرنگ کوئی سبجیکٹ شاید پڑھا لوں تھوڑی پڑھائی کے بعد دوبارہ, لیکن کلاس 1 میں اگر مجھے کہیں گے میری بات ہی نہیں بنے گی. تو یہ نمبر شمبر اپنی جگہ پہ بہت اچھی بات ہوتی ہے, میرٹ بہت اچھی بات ہوتی ہے, اس میں وہ نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ سوٹیبلٹی یہ ہے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جس اسکول میں تو نہیں بہت زیادہ میرے بچے اس اسکول میں نہیں گئے جس میں گیا, لیکن میں جانتا ہوں کہ جس اسکول میں والد یا والدہ گئی ہوں اس کے 25 سال بعد اسی اسکول میں ان کا بچہ جاتا ہے تو وہی ٹیچر اسے پڑھا رہا ہوتا ہے کلاس 1 میں پرائیویٹ اسکولز میں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ 25 سال میں 22 گریڈ میں آ جاتا ہے. ادھر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, میں نے کہا آپ اس کی تنخواہ بڑھاتے رہیں, اس کا گریڈ بھی بڑھاتے رہیں. کلاس 1 کا ٹیچر 20 گریڈ کا بچہ بھی لڑکا بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے 30 سال کی سروس کی ہو, اس کو تنخواہ آپ دیں, لیکن اس کی ایکسپرٹیز وہ گریڈ 1 کو پڑھانے کی ہے. یہ چیزیں بھی میں نے ڈسکس کئی بار کیا ہے کہ آپ ایسا کریے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہو گیا گریڈز کے پیچھے جاتے ہیں, یار مجھے 5واں گریڈ نہیں 7واں دو, 7واں نہیں 9 گریڈ میں کر دو, مجھے 14 میں کر دو. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو ٹیچر 9 گریڈ کا ہے وہ اگر اس کو میں 14 میں کر دوں تو وہ قابل بن جاتا ہے کیا؟ بٹ ہمیں چلنا پڑتا ہے. بٹ میں اس کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ گریڈز بھلے بڑھاتے جائیں, تنخواہیں بڑھاتے جائیں, کام اس سے وہی لیں جو اس میں وہ سب سے اچھا ہو کرنے میں. تو خیر یہ ایک اور بات ہے, لیکن آج اچھا یہ پھر ہم کر نہیں سکتے تھے, ہم نے کیبنٹ سے یہ اپروو کرایا ہے, کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے. اور میں دوبارہ بریفلی بتا دیتا ہوں, اپروول یہ ہے ان آرڈر ٹو فل آل ویکنسیز ہم ہر تعلقے میں 40% کے جو بھی نمبر ہوں ان کو ہم نوکری کا امیڈیٹلی آفر دیں گے.